सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद पाकिस्तान और आज़ादी की मुनासबत से बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज की ट्रांसमिशन में हम मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पर तबसरा करेंगे और पाकिस्तान की मुआशी सफ़र पर एक नज़र भी डालेंगे, क्योंकि हमने जब से होश संभाला है हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। हर हुकूमत आती है, मुआशी तब्दीलियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। अयूब हुकूमत की अगर बात की जाए तो 5 साला प्लान के बाद जो मईशत गिरी है, इसके संभलने का अब नाम ही नहीं लिया जा रहा। इसकी वजह क्या है? क्यों 1965 के बाद कोई भी माशी प्लान कामयाब नहीं हो पाया है? पाकिस्तान की मईशत की इस हालत में वजूहात क्या हैं? आज की नशिस्त में इसका जायज़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त मईशत मौजूदा दौर में किस हाल में है, ये भी आपको आज अपनी एक रिपोर्ट में बताएंगे। उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे जो मईशत की सूरत हाल पर तबसरा करेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड्स, पाकिस्तान का ऐसा फ़ख्र भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नई पहचान भी दी और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया। जनाब, ये सूरत हाल तो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की है कि जो 1947 के बाद से लेकर 2020 तक अब जो मामलात हैं इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की कि पाकिस्तान के साथ मुआशी तौर पर पाकिस्तान के मामलात बड़े दगरगू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ऐसे हीरे, ऐसे लेजेंड्स, ऐसे हीरो पैदा किए हैं जिन्होंने एक छोटे मुल्क होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। इन्हीं में एक ऐसा नाम है जो शायद खेल के मैदान से ज़्यादा या स्क्रीन के फ़नकार से ज़्यादा उतना बड़ा कि जिनका आज भी फ़न पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। पाकिस्तान की बड़ी पहचान है जिमी इंजीनियर साहब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी जिमी इंजीनियर, आपने हमें आज वक्त दिया है। और उनसे गुफ्तगू से पहले मैं ये चाहूँगा कि उनका एक बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान के तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, तक़सीम हिंद के हवाले से। उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो कलमकारों ने अपने नॉवेल्स के ज़रिए लिखी, उन्होंने कैनवस पर उनको मुंतकिल किया। बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के पेंटर। और एक चीज़ ख़ास तौर पर बहुत से लोगों ने अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ा और बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन जावेद नामा अल्लामा इकबाल की जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब, उसको उन्होंने कैनवस पर उतारा है। जिमी इंजीनियर साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया जिमी साहब, आपके वक्त का ये एक बड़ा लंबा सफ़र है। कितने साल हो गए आपको इस सफ़र में, और ये ख्याल कैसे आया कि आपको तक़सीम हिंद का जो काम है वो कैनवस पर लाना चाहिए? जी, असल में मैं मुसव्वरी तो जब 4-5 साल का था तब से कर रहा था, यानी कि बड़े कागज़ पे बैठ के पाउडर कलर और पानी से उंगलियों से डिज़ाइन वगैरह बनाता था। अच्छा। और मेरे घर वाले मुझे एनकरेज करते थे। और पहली जब एग्ज़िबिशन हुई थी, मैं 6 साल का था, छोटे बच्चों की थी, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। और मुझे हमेशा शौक़ था, लेकिन मैं सीरियस कुछ सालों के बाद हुआ और फिर मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। मैंने डिग्री नहीं दी, फाइनल ईयर में मैं छोड़ गया और पेंटिंग्स बनाता रहा। और ये जो तहरीक पाकिस्तान की पेंटिंग्स हैं जी, ये 74 में मुझे जब सोता था मुझे इसका मंजर नज़र आते थे। और मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, ना मैंने ये सीन एक्चुअली अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि मैं 54 में पैदा हुआ था। सही। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं सारे सीन्स को देख रहा हूँ। कि जैसे विलेजेस जल रहे हैं, ट्रेन जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग काफ़िले में जा रहे हैं।
تو مجھے بے چینی ہوتی تھی. تو مجھے جب ہر روز یہ خواب آتے تھے اور میں یہ چیزیں دیکھتا تھا تو میں نے ایک صوفی صاحب سے پوچھا کہ میں روز یہ چیزیں دیکھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1947 کے سین دیکھ رہے آپ اور آپ کو قدرت تیار کر رہی ہے کہ آپ اس کو پینٹ کریں. صحیح. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ مجھے یہ پینٹنگز بنانی ہے ان لوگوں کی یاد میں، ان مرد، عورت اور بچے جن کے نام کوئی جانتا نہیں تھا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ملک کے خاطر. میں ان کی یاد میں یہ پینٹنگ ساری سیریز بنائی میں نے. اس کو دیکھے اور ان کو احساس ہو کہ ہمارے ملک بننے میں کتنا خون زمین میں چلا گیا، کتنے لوگوں کی قربانیاں چلے گئی. ہو سکتا ہے اس پینٹنگ کو دیکھ کے ہمارے ملک سے زیادہ محبت ہو، ان کو زیادہ پیار ہو. تو میں نے اس حوالے سے پینٹ کی تھی. احساس ہو کہ کتنی مشکلات سے جو ہمارے آبا ہیں وہ کس طرح سفر کر کے، اور جو آپ نے ایک جملہ بولا کہ شاید لوگ نام بھی نہ جانتے ہوں لیکن انہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانیں، اپنا لہو دیا ہے. جیمی صاحب، اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جیسے ہم بات کی کہ اتنی جانیں جب گئی ہیں تو لیے گئی ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ہم معاشی صورتحال پر جب نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے ممالک اس سے زیادہ مضبوط اپنی معاشی صورتحال میں ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر ذکار ہیں، اکانومسٹ ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا. سر، 2020 پہ ہم پہنچ گئے، 73 سال گزار لیے ہم نے اس ملک کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ صرف ایک 5 سالہ دور ہے معاشی جس کو ہم بہتر طور پر پورا کر پائے تھے. اس کے بعد آج تک نہ کوئی معاشی پلان مکمل ہو پایا ہے، نہ ہم خود کسی طرح سے وہ کہتے ہیں کنارے لگ پائے ہیں. کیا اس کی وجہ ہے؟ شکریہ. آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع اٹھایا ہے. میں صرف اگر آپ کو بہت مختصراً بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو وسائل دیے تھے، مادی وسائل اور انسانی وسائل، اگر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی، اور تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ریسرچ کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں کم سے کم 150 ارب ڈالر ہوتی، 22 ارب ڈالر نہیں ہوتے. نمبر 1. ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ آپ کو 180-200 ارب ڈالر پہ چل رہا ہے، یہ کم سے کم جو ہے 1500 ارب ڈالر ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو بنیادی خرابی ہے، میں آپ کو بتا دوں، چند برسوں کے علاوہ کوئی بھی حکومت آئے، منتخب حکومت آئے، لایا جائے، فوجی حکومت آئے، نگراں حکومت آئے، سب کی ایک ہی پالیسی ہے کہ طاقتور طبقوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو، بینکوں سے قرضے معاف کرانے والوں کو جو ہے مراعات دی جائیں اور اس کا بوجھ عوام پہ ڈالا جائے، اور اس طاقتور طبقے کی مدد سے اقتدار میں آیا جائے اور اقتدار کو طول دیا جائے. یعنی ملک کے ووٹ کے ضروری ہے اقتدار میں آنے کے لیے اور اقتدار کو برقرار آنے کے لیے، یعنی لسٹ فار منی اور لسٹ فار پار. پھر ایک بیرونی اشرافیہ تھی، بیرونی اشرافیہ امریکہ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک. تو کیونکہ ہم اپنی برآمدات نہیں بڑھا رہے ہیں اور ہماری ایئرپورٹس ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو بیرونی اشرافیہ کی مدد کی ضرورت تھی اور ملکی اشرافیہ کی ضرورت تھی. تو بیشتر پالیسیاں جو بنی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے مفادات میں بنی، معیشت کی بہتری کے لیے نہیں بنی، قومی وسائل کو ایکسپلور کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بنی، تعلیم اور صحت اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور برآمدات بڑھانے کے لیے نہیں بنی. اثاثے بیچ دیں، باہر سے ریمیٹنسز منگا لیں، اب آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لے لیں، امداد لے لیں، وار آن ٹیرر لڑ لیں، امریکہ کی جنگ لڑ لیں. یہ تمام چیزیں چلتی رہیں. ثبوت میں ایک آپ کو دوں کہ آپ کو یاد ہے کہ موین قریشی صاحب جب پرائم منسٹر بنائے گئے تھے تو ان کے پاس تو پاکستانی نیشنلٹی نہیں تھی. اس سے اور آگے چلے جائیں تو باہر سے بلا کے جو ہے آپ نے لوگوں کو وزیر اعظم بناتے رہے. تو یہ جو ہے محمد علی بوگرا صاحب امریکہ میں سفیر تھے، جو امریکی اشرافیہ میں نے کہا. تو بیسیکلی آج بھی وہی ہے، لسٹ فار پاور، لسٹ فار منی. ہر قیمت پر دولت لوٹیں، اقتدار لوٹیں، عوام پہ بوجھ ڈالیں، معیشت پر بوجھ ڈالیں اور فائدہ ان طبقوں کو پہنچائیں. اور اس کے لیے گٹھ جوڑ ہے. یہ اشرافیہ جو پاکستان کے جو ہیں، وڈیرے ہیں، صنعت کار ہیں، کچھ تاجر ہیں، برآمد کنندگان ہیں،
सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान हैं, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ऑयल माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, शुगर माफिया, वॉइस माफिया, इनके मुफादात में उनके दबाव पर पॉलिसी बनती है। आज भी मैं कहता हूँ, अगर आज भी आप इस पॉलिसी को तर्क कर ले तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 1 साल के बाद हम IMF का दाखिला पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं। इतना कुछ अल्लाह ने हमें दिया है। तो शाहिद साहब, ये आप बात करें कि ये आज भी ये तर्क कर दे, तर्क अब तो क्या हम ऐसा नहीं है कि मुआशी तौर पर ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि वहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो जाए? जिस तरह से आपने तमाम अशराफियाज के नाम गिनवा दिए हैं, ये तो फिर पूरी तरह जोंकों की तरह वो चिमट गए हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है, लेकिन मैं आपसे जो जुमले आज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं आपको बता दूं ये नतीजा है, अरक रेजी का नतीजा है। घंटों मैंने इस पर कई सालों से गौर किया है। आज भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज भी देखिए मेरे मुल्क में, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, 160 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर पाकिस्तान से जायज और नाजायज कानूनी तरीके से बैंकों के जरिए बाहर चले गए। हमने क्यों कानून बनाया? वो कानून में तब्दील क्यों नहीं करते? 160 अरब डॉलर। क्या आपको पता है कि मेरे मुल्क के ऊपर कर्जे 110 अरब डॉलर हैं? तो एक आदमी ने चोरी की, रिश्वत ली, उस पैसे से डॉलर खरीदे, डॉलर को फॉरेन करेंसी अकाउंट में बाहर भेज दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई, 160 अरब डॉलर चले गए। 2017 की ऑफिशियल फिगर है 15 अरब डॉलर। अब मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि अगर ये 15 अरब डॉलर ना भेजते, आप ये कानून बना दें कि मियाँ इस मुल्क में आप रहते हो, शुक्र करो, तालीम को बच्चों को भेजना है, पैसा भेज दो, इलाज मालजे के लिए खुदा में भेज दो, तो ये 15 अरब डॉलर बच जाते तो आज आपका बहरान होता ही नहीं। ये हम कब ये समझेंगे कि हम अपने कवानीन के तहत सरमाए के फरार को कानूनी तरह से मुमकिन बना रहे हैं, चोरी के पैसे को। आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक पैसा कौमी खजाने में जमा कराए बगैर, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ रिकॉर्ड पर, एक पैसा कौमी खजाने में जमा कराए बगैर मैं अपने चोरी के पैसे को वाइट करा सकता हूँ। अगर ये चीज आप रोक लें, क्या हुकूमत के पास ये फिगर नहीं है कि जो 150 अरब डॉलर लूट के गए हैं उनकी कहाँ प्रॉपर्टीज है? सारी डिटेल हुकूमत के पास है। 14 एमनेस्टी पाकिस्तान ने लिया है कि जी हम एमनेस्टी देते हैं। आपने कभी सुना है अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर्टी कराची में खड़ी है, लाहौर में खड़ी है जी, जो मेरी दस्तरस में है, उसको हम कहते हैं 1.5% दे दो माफ हो जाएगा। आपको यूए में एक आदमी ने चोरी की प्रॉपर्टी बनाई, वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, वहां कुछ नहीं कर सकते, उसको तो पकड़ सकते हैं कि मियाँ ये पैसा आपके पास वहां आया कहाँ से था। तो हम अगर इन चीजों को पकड़े जो मेरे मुल्क के दस्तरस में है, देखिए दुनिया मेरी मदद नहीं करेगी, मुझे पता है, मैंने यूरोप में बहुत काम किया है, बड़े आला ओहदों पे किया है, मेरे पास 30-30 नेशनलिटी के लोग काम करते थे। मैं आज भी कहता हूँ मेरे मुल्क के लोग, आप ये दबाव अगर डालने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर लोगों को ये आप समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मेरे मुल्क के वसाइल बाहर जा रहे हैं, मैं कर्जा लेके लोग मेरे भूखे मर रहे हैं, मेरी 40% आबादी भूखी है, मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं, और मैं स्कूल बनाने के बजाय मकान बनाने की बात कर रहा हूँ, वो भी काले धन से। मैं अपने तालीम का बजट में हर हुकूमत कम कर रही है, इस हुकूमत ने तालीम और सेहत में 1600 अरब रुपए साल कम किए हैं अपने एजेंडे के मुताबिक। तो अगर आवाम खड़े हो जाएं और जो लोग डोनेशन देते हैं जरूर दें, लेकिन जिन लोगों को दिया जाता है उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि प्रेस क्लब में आके मुजाहिरा करेंगे जी गवर्नमेंट भी तो हमें कुछ दे, आवाम तो दे ही रहे हैं, और आप जाके वहां उनसे कवरेज करें और उनसे पूछें कि भाई ये बताइए कि हुकूमत ने क्या दिया आपको, तालीम दी, सेहत दिया, साफ पानी दी, इंसाफ दिया, ट्रांसपोर्ट दिया, आपके इदारे आपस में गठजोड़ कर चुके हैं, जिन्होंने कंट्रोल करना था वो भी इसी ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे अर्ज करना ये है कि मैं आज भी कह रहा हूँ, दोबारा जुमला रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल में मेरे मोबाइल पर हम काबू पाके IMF को ठीक। अच्छा शाहिद साहब हमारे साथ ही रहेगा, जो अब बात हो रही है कि अब बहुत तब्दील हो रहे हैं हालात, बेहतर हो रहे हैं हालात, तो फिर आप कह रहे हैं कि वैसी ही कवानीन है, वैसी मामलात, इस पर हम बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन भी किया है सुहेल लाशारी साहब ने, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब आपके वक्त का। सर, इकॉनमी की सूरत हाल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, पाकिस्तान में वसाइल भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत के साथ मसाइल भी बहुत हैं। क्या वजह है कि हमारा यहाँ सरमायाकार है, यहाँ ताजिर है, दुकानदार है, वो परेशानी के आलम में पिछले 70 साल से, मैं ख़ास तौर पर 40 साल से तो वो नज़र आता है। बुनियादी वजह क्या है लाशारी साहब इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ٹیلنٹ کے باوجود جو ایک ترقی کے زینے ہوتے ہیں کہ بجلی تھوڑی سی آ گئی ہے، گیس تھوڑی سی آ گئی ہے، ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارے پاس چینی، آٹا اور دوسری اجناس جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے باوجود پھر کیا ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو صرف ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس لوگ ایماندار، کریڈیبل، اسٹریٹ فارورڈ، نیک ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور سے 2 نمبری کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ جب سے ہیروئن اور کلیشنکوف کا دور آیا تو ہم نے دوائیوں سے لے کے آٹے سے لے کے کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہم نے ملاوٹ نہ کی ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملاوٹ زدہ معاشرہ ترقی کر جائے گا؟ بے شک جتنا مرضی آپ اسلحہ اکٹھا کر لیں، آپ نے ایٹم بم اکٹھا کر لیا، بنا لیا، مگر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ اٹس آلویز دا پیپل ہو میٹر۔ اور آپ نے اچھے انسان نہیں بنائے، آپ نے وہ انسان بنائے ہیں جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جو جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں۔ امیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اگر دولت بھی ہے تو لوگوں میں بھی تقسیم کریں اور اپنی ایمانداری بھی لوگوں میں تقسیم کریں۔ مگر سب سے بڑی پدگان یہاں پہ یہی ہے کہ جاب کرنے والا اپنی جاب پہ پورا ٹائم نہیں دیتا۔ ہم نے آج تک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے۔ کبھی آپ کی میٹنگ ایک وقت پہ نہیں شروع ہوتی، آپ کا سٹاف وقت پہ نہیں آتا، آپ کو جو وعدہ کرتا ہے کہ یہ میں وقت پہ آپ کو کام کر کے دے دوں گا وہ وقت پہ کام نہیں ہوتا، تو آپ پھر کیسے کہتے ہیں کہ جی یہ ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور بڑی ترقی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بہت بڑے خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی غریب ہے۔ تو یہ لاشاری صاحب بڑی عام بات کی ہے کہ پاکستان ایک خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی غریب ہے، لیکن ڈائریکشن غلط ہے یا ایمانداری کا جو عنصر ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ جمی انجینئر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ فنکار جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، آپ خود ایک فنکار آدمی ہیں، ایسی صورتحال جب دیکھتے ہیں اور آپ نے تو اس شہر کو بہت خوبصورت دیکھا ہے، بڑا ترقی یافتہ دیکھا ہے اور آج بھی آپ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ، ہماری معیشت کے ساتھ، ہمارے شہروں کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا گیا؟ اصل میں ان کی باتیں سن رہا تھا، یہ صحیح کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سوچ بہتر نہیں ہوگی، ہماری نیت بہتر نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جتنے مرضی لوگوں کو بٹھا لو حکومت میں، لیکن وہ جب صحیح کام نہیں کرے گے اور اپنے ملک کے لیے نہیں کرے گے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرے گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ جب لوگوں کو بیسک فیسلٹی 70 سال میں نہیں مل سکی ہے اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں، ہر روز لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ کل ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، تو وعدے سے نہیں ٹھیک ہوگا، کام کرنے سے ہوگا ٹھیک۔ اور دوسرے ملک دیکھو 5-10 سال میں کتنی ترقی کر گئے ہیں اور ہم 70 سال میں ابھی تک اسی طرح ہے۔ میں جب میری پینٹنگز پینٹ کرتا تھا تحریک پاکستان کی جو قافلے چل رہے تھے، آج بھی مجھے وہی قافلے نظر آ رہے ہیں جو لوگ اپنے سامان لے کے ابھی ان کو مکان نہیں ملے، ان کو جگہ نہیں ملی ہے رہنے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ بھی صحیح نہیں ہے اور لوگوں کی نیت بھی صحیح نہیں ہے اور وہ کام بھی صحیح نہیں کر رہے، اور ہماری پبلک کی بھی کمزوری ہے کہ ان کو آنکھیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو منہ دیا ہے بولنے کے لیے وہ بول نہیں سکتے، ان کو سننے کے لیے کان دیے وہ سنتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ جب عوام ایسی ہوگی جو چپ چاپ چل رہی ہے ساتھ ساتھ اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف تھوڑا بہت چلا لیتے ہیں، تھوڑا بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اپنا حق مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ڈے ٹو ڈے چیزیں فیسلٹی سب ملنی چاہیے۔ بالکل، لیکن وہ صورتحال قدر مختلف ہوتی ہے۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ بات کی گئی اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ وقت لگے گا،
اور حالات بہتر ہو جائیں گے. موجودہ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہے تو ان کا دعویٰ ہے کہ سر ڈائریکشن واقعی بدلی ہے 2 سال میں اور اس کے لیے مزید 3 سال میں حالات بہتر ہو جائیں گے, یا بھی ڈائریکشن ویسی ہے جیسی پچھلی حکومتوں کی تھی؟ دیکھیے بڑا اہم نقطہ آگے, میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دے دوں, اس سے واضح ہو جائے گا. جی جی. ایک ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی پچھلی حکومت چونکہ چور تھی اس لیے سرمایہ کاری نہیں آ رہی, آپ کو بھی پتا ہے. جی. تو اب جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ان کی حکومت نے جاری کیے ہیں اور وزارت خزانہ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو پچھلی حکومت کا دور تھا, 1 سال میں مجموعی باہر سے جو سرمایہ کاری آئی وہ $5 ارب تھی. صحیح. اور اس 2 سال میں جو آئی ہے وہ $2 ارب آئی ہے, یعنی $1 ارب سالانہ. یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. نمبر 1 ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی پچھلی حکومت کو لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں تھا کہ ان کا پیسہ صحیح خرچ ہوگا, تو وہ ٹیکس نہیں دیتے. اب جو اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے ابھی اعداد و شمار دائر کیے ہیں, اس کے مطابق ٹیکس جی ڈی پی ریشو 2018 میں زیادہ تھی, اب گر گئی, حالانکہ کئی 100 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے. بجلی, گیس اور پیٹرول کے نرخوں کا آپ کو پتا ہے کہ کس تیزی سے اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ایمنسٹی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دی تھی, اور ان کا جو دعویٰ اتنا زبردست تھا, ٹیکس ایمنسٹی نہیں دوں گا. ٹیکس ایمنسٹی دینے کا مطلب ہے معیشت کا خون کرنا, ایمانداری سے ٹیکس دینے والے کے منہ پہ ٹماٹا مارنا. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا, مگر میں نے جو آپ سے کہا کہ جو طاقت اور اشرافیہ ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. وہ یہی لوگ آج حکومت میں ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے, جو پیپلز پارٹی میں تھے اور جو کے ساتھ تھے. تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آج میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں, اس حکومت کے دور میں ٹیکس ایمنسٹی میں جو مراد دی گئی ہیں, میں ریکارڈ سے بتا رہا ہوں, وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دی گئی اور دنیا کی تاریخ میں نہیں دی گئی. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں 18 اسٹوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 1.5% دے دیں, معاف کر لیں. ارے بھائی, ملک میں قانون موجود تھا, ایف بی آئی نے اشتہارات دیے تھے. میرے پاس اشتہارات کی دخل ہے کہ ہم ان سے ٹیکس وصول کریں گے 70% تک. وہ قانون موجود تھا, ہم نے ان کو 1.5% پر ایمنسٹی دے دی. پھر جب ایمنسٹی دے دی, میں نے جناب چلیے آپ نے دے دی, بات ختم ہو گئی. اس کے ساتھ یہ قانون تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثوں کی تفصیل حکومت کے پاس ہے, جو کہ ہے, اور ان سے ہم ٹیکس وصول کریں گے. جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے میں نے حکومت کو بنا کے دی ذمہ داری سے 900 ارب روپیہ چند ماہ میں مل جاتا, کیونکہ بینک ڈپازٹ سے, نیشنل سیونگ سے ہم سے نکال لیں, اسے ڈکلیئر نہیں کیا تو احکامات ایشو ہو گئے کہ اس پہ ہاتھ مت ڈالیں, تو 900 ارب روپے نکل گئے. اصل میں مسئلہ پرائم منسٹر کی خرابی کا نہیں ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں, جو کابینہ میں ہیں, ان کے جو صوبائی کابینوں میں ہیں, وہ وہی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں تھے. اور یہ جب ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے, وہ اس کو ووٹ چاہیے, تو انہوں نے جس آدمی کو یہ کہا تھا کہ وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس کو انہوں نے حکومت میں لے لیا مثال کے طور پر, تو مجبور تھے وہ. تو میرا نظام, میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا, ایک ہی جملہ ہے, میں بہت سی باتوں سے متفق نہیں ہوں. لسٹ فار پاور اور لسٹ فار منی اقتدار کے لیے بن رہی ہیں. اگر آپ عوام کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, عوام کو میں ابھی ذمہ دار قرار نہیں دیتا, وہ تو اپنا پیٹ بھر کے لسٹ آف پاور اور لسٹ آف منی کے معاملات ہیں جو حکومتوں کے اندر, کابینہ کے اندر چیزیں آتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. لاشاری صاحب, چیمبر آف کامرسز سب سے بڑے ادارے ہوتے ہیں, بڑی یونینز ہوتی ہیں جو سرمایہ کاروں کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے معاملات ہوتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو کووڈ کے بعد کی جو صورتحال اور اس سے پہلے اس دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی جب آپ بھی لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہے تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت واقعی مراد کے معاملات ہو رہی ہیں, یا پھر چیمبر آف کامرسز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ حکومتوں سے سب کچھ کروا لیتے ہیں؟ دیکھیے, ایسی بات تو نہیں ہے کہ چیمبرز جو ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں جی, وہ اپنی حکومتوں سے بات منوا لیتے ہیں. وہ اپنی بات فارورڈ ضرور کرتے ہیں, اس پہ انسسٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر ایک فیڈرل چیمبر بھی ہے جو کہ مدر چیمبر ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ ان کو ایکسیس ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور دوسرے منسٹریوں کے ساتھ. دراصل بات یہ ہے کہ اس لیول پہ جب پالیسی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سٹیک ہولڈروں سے بات نہیں کی جاتی. اور میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے, کیونکہ پچھلے 10-15 سالوں سے اب صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کی نہیں ہے, وے آف ڈوئنگ بزنس کی بھی ہے کہ آپ نے اب بزنس کرنا کیسے ہے. اور اسپیشلی جو آپ کے سوال میں بھی تھا کہ کووڈ-19 کے بعد اب آپ نے کیا پینترا لینا ہے اور کس طریقے سے بزنسز کو آگے لے کے جانا ہے. سو اس کو دیکھتے ہوئے
پاکستان کے ہر ادارے کو جو اقتدار میں بیٹھا ہے وہ بزنس مین چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلے. ہر انڈسٹری ہر سیکٹر کے اپنے ایشوز ہیں اور اپنی سجیشنز ہیں کہ اس کو ترقی کیسے دی جا سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسینٹیوز پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا انسینٹیو دیا ہوا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو پھر جنت دیں گے, نہیں تو پھر آپ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا احتساب بھی ہوگا. تو اسی پالیسی پہ چلتے ہوئے انسانوں کو انسینٹیوز بھی دیں اور اگر وہ کام صحیح نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک احتسابی عمل بھی ہو. مگر ہمارے دونوں ہی عمل جو ہیں وہ بڑے سست روی کے شکار ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر ادارے کے ساتھ مل کے صرف اس کے مسائل ہی نہیں پتہ کریں. آج بھی چیمبر میں یہی میٹنگ ہو رہی تھی کہ سجیشنز بھی لیں کہ اس کو ترقی کیسے دی جا سکتی ہے, اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, کیونکہ ہم ابھی تک بھی 1960 اور 1980 کی دہائی والی پالیسیز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. زمانہ اب ٹوٹلی بدل گیا اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ایک بندے سے, اس کو دنیا میں PPD کہا جاتا ہے, پبلک پرائیویٹ ڈائیلاگ. جب تک آپ پبلک پرائیویٹ ڈائیلاگ نہیں کریں گے, گراؤنڈ روٹ کے لوگوں سے نہیں مشورہ کریں گے کہ آپ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے, اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے. بالکل ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ڈائیلاگ کا معاملہ نہ ہو, سجیشنز کا معاملہ نہ ہو. اس سے پہلے تو جو ہے ون سائیڈڈ قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں حکومت کی جانب سے. بہت شکریہ لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت ہمیں جوائن بھی کیا ہے زبیر موتی والا صاحب نے, انڈسٹریلسٹ ہیں. بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ صورتحال یہ ہے کہ جب ہم آج اگست کے مہینوں میں یہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو 73 سال گزر گئے, پاکستان کے ارد گرد کے ممالک ہیں وہ معاشی طور پر بڑے مضبوط رہے ان 70 سالوں میں جن کو ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد بھی آزادی ملی. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ پیچھے رہے؟ ہمارے یہاں صنعت کار ہیں تو وہ بھی پریشان رہتے ہیں, حکومت کہتی ہے وہ پریشان ہے, ایک عام آدمی کے لیے وہ پریشانی ہے. تو سب لوگ کیا پریشان ہیں معاشی صورتحال میں, تو ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ دیکھیں تھوڑا سا تحمل سے سننا پڑے گا. جی بات یہ ہے کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے پرفارم نہیں کیا. اکثر گورنمنٹ سرکلز میں, پولیٹیکل سرکلز میں یہ کہتے ہیں. میں آپ کو خالی تاریخ کو تھوڑا سا دہرانا چاہیے کہ یہی ملک ہے پاکستان جو ایوب خان کے زمانے میں ایشین ٹائیگر سے بھی آگے تھا, اور ہم وہی ملک ہیں جس نے ایمریٹس کو PIA نے ایمریٹس کو بنایا, PIA نے کئی اور ایئر لائنز کو بنایا. یہ وہی PIA ہے, یہ وہی ملک ہے جو کہ جس کی ترقی کی شرح 10% سے اوپر ہوا کرتی تھی. ایوب خان نے PIDC نام کا ایک ادارہ بنایا, وہ وہاں صنعتیں قائم کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ چلا سکتے ہیں. آج کی طرح کی وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اس طرح کی پوزیشنز نہیں تھی. ہم وی آر فلائنگ ہائی. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ جب اتنی اسپیڈ سے جا رہے تھے, اور یہی بزنس مین, اور اس زمانے کے بزنس مین اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے آپ کو پتا ہے, لیکن وہ جو انٹرپرینورشپ اسکل تھی وہ چل رہی تھی اور بالکل بہترین جا رہے تھے. ہم 73 تک, ہم بولیں 71 تک, 73 تک ہم بالکل ٹھیک چل رہے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ نیشنلائزیشن ہوا, اور نیشنلائزیشن نے اس ملک کی رخ کو بدل دیا. ایک جو رخ جو تھی وہ آسمان کی طرف جو جاری تھی وہ زمین کی طرف آنا شروع ہو گئی. آپ نے ایجوکیشن کے ادارے جو ہے نا اس کو آپ نے نیشنلائز کیا. آپ نے اس ملک کو کیا کیا اس کے ساتھ؟ پھر آپ نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی, بینکوں کو نیشنلائز کیا, کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کو نیشنلائز نہیں کیا. اور جب نیشنلائز کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس وہ ایکسپرٹیز تھی ہی نہیں جس سے جو ہے نا یہ وہ چلا سکتے ان اداروں کو. تو آج ہم اس حال کو پہنچے. پھر بتدریج ہمارے یہاں جو ہے نا مارشل لاء کے دور رہے, پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں وہ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ والی آئیں. تو اصل پرابلم جو ہے نا یہاں پالیسی میکنگ کا اور مائنڈ سیٹ کا ہے. اس نیشنلائزیشن سے نکلنے میں ہم کو 20 سال لگے, جو اس کو ڈی نیشنلائزیشن, اس کو پھر پرائیویٹائزیشن, یہ سب کرنے. آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم دوڑ میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ وہی دور ہیں جو نیشنلائزیشن کے بعد آئے اور لوگوں نے انڈسٹری لگانا بند کر دی. آپ کو یہ بڑا تعجب ہوگا کہ ہم نے دبئی میں ایک سروے کیا تھا کوئی 4 سال 5 سال پہلے, تو وہاں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے UAE پورے میں, اس کے اندر اگر اس کے اندر آپ نکالیں تو 70% انڈین اور پاکستانیز کی ہے. ان میں سے 70% ہماری ہے. کیوں یہ یہاں سے وہاں گئے اور وہاں لگائی, وہاں کیوں چل رہی اور یہاں کیوں نہیں چل پائی؟
پالیسی کا پرابلم ہے, پالیسی کا بہت بڑا فقدان ہے. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. جب تک یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا گورنمنٹ کو کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جب تک ہم ترقی زبیر صاحب, اب یہ الزام بھی انڈسٹریلسٹ پر یا تاجروں پر, دکانداروں پر, تمام طرح کے بزنس مین پر یہ ہوتا ہے کہ جناب انہیں اس ملک میں ٹیکس ایمنسٹی سکیمز بھی زیادہ ملی ہیں, مراد زیادہ دیتے رہے ہیں, پھر بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے رہے. یعنی کہ ایک لفظ میں خاص سخت کر رہا ہوں, اس کے لیے میں معذرت پیش کی بھی, ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کے باوجود اس لیے ملک کی معیشت جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے. آپ نے لفظ بھی ٹھیک دیکھیں, آپ نے لفظ بھی ٹھیک استعمال کیا اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. بات جو ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے وہ ٹھیک بھی ہے بات, لیکن اس کے اندر پیچھے راز کیا ہے؟ پیچھے راز یہ ہے کہ انیکوٹیبل جو ہے نا وہ آپ کا امپلیمنٹیشن آف ٹیکس کلیکشن ہے. آپ مجھے بتائیں, ایگریکلچر پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, اس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے. کیا ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسان سے ٹیکس لو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اس ملک میں 6 لاکھ روپے سے زائد جو آدمی پیسہ کمائے گا اس کے 6 لاکھ اور 1 روپے پہ ٹیکس ہوگا, 6 لاکھ پہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر انکم ہے وہ جب آپ کا بینچ مارک کراس کرے تو ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. آپ نے 74% کو آپ نے جو ہے نا آپ کو مستثنا قرار دے دیا, تو آپ کا ٹیکس کلیکشن پھر آپ اس کو گنتے کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹیکس ٹو دا جی ڈی پی ریشیو, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انڈیا میں 13% ہے, ہمارے یہاں جو ہے نا 9.5%. یہ کیوں ہے؟ 9.5% آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 100 پہ, اور 21% جو اکانومی کا حصہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر 20% لگا لیں تو ہم انڈیا سے زیادہ ہیں ٹیکس ٹو دا جی ڈی پی ریشیو میں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا بوجھ ہم نے انڈسٹری پہ ڈالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہے. اس بات کو تسلیم کرتی ہے موجودہ گورنمنٹ کہ جی ہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہے. ہم نے کئی میٹنگوں میں, آج آپ رزاق داؤد صاحب سے پوچھیں, آپ دیکھیں ٹیکسز کی جو میعاد ہے 29% ٹیکسز انڈسٹری سے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ فرنٹ لوڈنگ کریں گے انڈسٹری کی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, شاید گورنمنٹ کی بھی نہیں آتی, کہ دیکھیں جب ہم پیسے کماتے ہیں نا تو اس کے اندر سے ہم کیا کر لیں گے؟ شاید ایک گاڑی اچھی لے لیں, کوئی گھر بنا لیں, اس کے بعد دوسرا باقی کا پیسہ تو ہم اسی میں انویسٹ کریں گے, اس کو ایکسپینشن کریں گے. جب ہم ایکسپینشن کریں گے, جب نئے ادارے لگائیں گے تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک میں پراسپیرٹی آئے گی, خوشحالی آئے گی. وہ خوشحالی کا یہی طریقہ ہے دنیا ساری نے جو اڈاپٹ کیا, دنیا ساری نے جو جی ڈی پی ٹیکس ریشیو بڑھایا, اس میں یہی کیا کہ جو انویسٹر ہے اس کو نفع کرنے کا موقع دیا. اور آج عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں ہر میٹنگ میں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ کمائیں, لیکن جو ان کی مشینری ہے, جو ان کے منسٹرز ہیں, شاید وہ ان کی بات سے اگری نہیں کرتے یا وہ متفق نہیں ہیں. جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اب 17% ٹیکس آپ نے لگا دیا, ریفنڈ تو آپ کر نہیں سکتے, تو آپ نے ایکسپورٹ کو نیچے کر دیا. ایسے بہت سارے پرابلمز ہیں جو آپ کے ساتھ. اچھا, اس میں ہم جو ہے زبیر موتی والا صاحب, ہم اس پہ بات بھی مزید کرتے ہیں کہ حل اس کو کس طرح سے, آسان حل کیا ہے, طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن سیاست کے ساتھ پاکستان کی معیشت بھی نشیب و فراز سے گزرتی رہی. 1947 سے لے کر اب تک معاشی صورتحال کئی ادوار سے گزری ہے. صورتحال آپ نے یہ دیکھی کہ کس طرح سے 1947 سے لے کر پاکستان میں جو معاشی دور تھے وہ کس طرح سے گزرے. میں جمی انجینئر صاحب آپ سے پہلے بات کرتا ہوں, پھر ہم دونوں معیشت دانوں سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے مختلف دور دیکھے, اس کراچی کو ہم لے لیتے ہیں ایک سیمپل کے طور پر. یہ کراچی شہر 1960 میں, پھر 70, 80, 90 اور اب کی دہائیوں میں بڑا تبدیل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر پہلے ترقی یافتہ تھا اور نیچے گر گیا. جی, یہ اصل میں جب ہم 1960 یا 70 میں دیکھتے تھے تو یہ کسی باہر کے ملک, یورپ جیسے ملک سے کم نہیں تھا, کیونکہ یہاں سارا وقت ہمیں باہر کے ٹورسٹ نظر آتے تھے اور وہ سب یہیں آتے تھے. صحیح. لاہور وغیرہ نہیں اتنے جاتے تھے, یہاں آتے تھے کراچی میں, اور یہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا. اور اب ہم دیکھتے اس کو اتنے سال کے بعد تو اس میں اتنی گندگی ہے اور اس کو ایسا ڈیولپ کیا گیا کہ یہ اگلی ہو گیا ہے, یعنی بدصورت ہو گیا ہے, سارا شہر بدصورت ہو گیا ہے اور اتنے لوگ یہاں آ گئے ہیں اور یہ ان کو رکھنے کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ان کو بیسک فیسلٹیز ہی نہیں مل سکتی ہے کراچی میں, اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کا ایک واپس پراپر پلان کریں اور پراپر طریقے سے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے, اس کی سڑکیں اور اس کے جو
پانی نکلنے کے راستے یہ بہتر کرنے پڑے گے، نہیں تو یہ شہر بالکل گندا ہو گیا، بہت ہی بدصورت ہو گیا، یعنی ہمارے دوسرے شہروں سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ پہلے ہمارے سارے پاکستان کے شہروں سے بہتر تھا، یہاں کے لوگ یہ سیمپلنگ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، اگر ابھی بات کر رہے تھے جیسے موتی والا صاحب کے 60s کے دور کے میں پاکستان کی معیشت ایشین ٹائیگر کی طرح چل رہی تھی، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں شاہد حسن صدیقی صاحب پہلے آپ سے بات کریں سر، پروگرام کیونکہ اینڈنگ میں جا رہا ہے، سجیشنز کیا ہیں سر؟ ہم واقعی ٹھیک کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سجیشن صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا انتخابی منشور اور جو 10 نکاتی حکمت عملی الیکشن سے پہلے دی تھی اس پر 70-75% عمل کر دیں۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، مگر مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیشت کو پرسپشن کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ میری بات غور سے سن لیں، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ بیماری کیا ہے علاج نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے ایوب خان کی بات کی، اگر میں آپ سے 3 باتیں کہوں، ایوب خان کے دور میں پہلی مرتبہ پاکستان IMF کے چنگل میں پھنسا، اس سے پہلے نہیں تھا، آج تک پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 1، ایوب خان کے دور میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ٹیکس ایمنسٹی دی گئی، اس کے بعد 13-14 اور آ گئی، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں جو 4-5 وقت شرح نمو تھی سب سے کم وہ رہی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اڈے دیے امریکہ کو اور یہ ان کی اس پر عمل کیا، اس کے بعد گروتھ ٹھیک ہوئی، مگر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جو ذرا تھی وہ نمبر 1۔ نمبر 2 بڑی اہم بات کی ہے موتی والا صاحب نے، اور بالکل صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے سینٹ کمیٹی کو 3 دن تک وہ دی تھی سبمیشن، 3 دن تک، اس میں وزیر خزانہ بھی تھے، سابقہ وزیر خزانہ بھی تھے، بڑے ماہرین تھے۔ میں نے ان کو 3 دن تک عدد و شمار سے بتایا کہ بینکنگ کی نیشنلائزیشن پاکستان میں 100% کامیاب تھی، اور اس کے بعد جب سیاسی اثر و رسوخ ہوا اور نشکاری جب کی گئی، اس میں 3 برسوں کے نقصانات اس سے زیادہ تھے جو 1947 سے نشکاری تک تھے، اور یہ بات ان کی رپورٹ میں آ گئی ہے کہ نشکاری کامیاب تھی، کیونکہ میں پاکستان کا سینئر ترین بینکر اس وقت تھا 40 سال کی عمر میں، تو میں نے یہ رپورٹ دی تھی، اور وہ انہوں نے شامل کی جس میں کئی وزیر خزانہ شامل تھے، اعداد بشمار بتا رہے تھے۔ یہ کہنا کہ قومی ملکیت میں لینا خرابی ہے، نشکاری تمام مسائل کا حل ہے، یہ غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ برآمدات کی جب آپ بات کرتے ہیں، میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 7,800 ملین ڈالر کی جو برآمدات پاکستانیوں نے کی، اس میں سے 5,500 ملین۔ شاہد صاحب یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے، میں چاہوں گا کہ ایک پوری نشست ہو، کہ آپ اسٹوڈیو میں آپ کو دعوت دی جائے، اس پر بڑا تفصیلی پروگرام ہو تاکہ چیزوں کا واضح بھی ہو۔ میں شارٹلی کامنٹ بھی موتی والا صاحب سے کہ زبیر صاحب یہ ابھی حل کیسے ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار بھی بہتر ہو جائیں اور حکومت کے لیے بھی معاملات آسان ہو تاکہ اس کی ریفلیکشن عوام تک آئے؟ نہیں، لیکن یہ مجھے ضرور میں کہیے گا کہ جب شاہد صاحب کے ساتھ پروگرام کریں تو مجھے بلائیے گا۔ بالکل سر، آپ میں اگری نہیں کرتا شاہد صاحب کے ساتھ۔ دیکھیں there is no business of government to be in the business، یہ بالکل ایک سلوگن پکا ہے۔ نجی جو سرمایہ کار ہیں وہ پھر اگر گورنمنٹ نے بزنس کرنا ہے تو وہ کر نہیں سکتے۔ آپ کو میں حل کی بات کرتا ہوں، دیکھیں ہم کو کیا چاہیے، اس ملک کی ترقی کیسے ہوگی، یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو ان کا منشور ہے PTI کا وہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے، میں کہتا ہوں 50% بھی ہو جائے تو بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو کیا چاہیے، دیکھیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنڈیوزو ایٹماسفیئر ہو انویسٹمنٹ کے لیے، جو کلائمیٹ دنیا کے اندر موجود ہے، جو دنیا کے اندر گارنٹیز ہیں وہ ہم کو بھی چاہیے، ہم کو وہ سازگار ماحول چاہیے، اور وہ جو کلوزز ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو طے ہوں وہ پارلیمنٹ کے ساتھ پاس ہوں، اور اس کی امپلیمنٹیشن 5 سال کے لیے گارنٹی کی جائے، اور اس کی امینڈمنٹ کے لیے جیسے کوئی اور ایکٹ کو امینڈ کرنا ہوتا ہے تو 76% ان کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، وہی اس کلاس کا اثر ہونا چاہیے۔ جب تو لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا اور پوری طریقے سے، یہاں تو ہم اپنے پیسے کچھ باہر رکھتے ہیں، کچھ یہاں رکھتے ہیں، کل کو یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے، وہ ہول ہارٹیڈلی جب کوئی کام نہیں ہوتا تو جو ترقی آپ نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے کہ کاسٹ سر وہ سیر حاصل گفتگو کے لیے ابھی یہ فورم اچھا ہوا کہ آپ کو بھی جو ہے وہ دعوت ہم دیتے کہ یہاں بیٹھ کے تسلی سے وہ بات ہو، تو شاہد حسن صدیقی صاحب سے بھی گزارش، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ یہاں بیٹھے پروگرام باقاعدہ ہو، اور حکومتی جو نمائندے ہیں وہ ساتھ میں ہونے چاہیے تاکہ چیزیں تھوڑا کلیئر اور بہتر طور پر بھی ہو سکیں۔ بہت شکریہ زبیر موتی کا، اور بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کا۔ جمی انجینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
اور بول ہمیشہ سے ایسے ٹیلنٹ جو چھپے ہوئے ہیں، ایسے ٹیلنٹ ہیں جو پاکستان کا فخر ہیں، ان کو سامنے لاتا رہتا ہے۔ قمر سلطان فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے کام بہت زیادہ کیا ہے۔ پاکستان کا نقشے پر قرآن مجید جو ہے وہ تحریر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا مختصر ترین قرآن مجید کے جو نسخہ ہے وہ بھی انہوں نے تحریر کیا ہے۔ مختلف ممالک میں ایگزیبیشن کے حوالے سے چیزیں ان کی ہیں، اور قمر سلطان صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جمی انجینئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ خود پینٹر ہیں، اور قمر سلطان صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ 8 اسلامی ممالک کے جھنڈوں میں قرآن پاک تحریر کر چکے ہیں۔ اس وقت قمر سلطان صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے جوائن بھی کر لیا۔ بہت شکریہ قمر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کس طرح خیال آیا کہ آپ مختلف چیزوں میں قرآن مجید جو ہے اس کی آیات کو تحریر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے کلچر میں جو ہے وہ مغربی چھاپ چلتی جا رہی ہے، تو ہم نے اس لیے سوچا کہ بھئی ہم اپنا اسلامی معاشرہ جو اسلامک بیسڈ پاکستان ہے کہ اسلام کے نام پہ بنایا، تو اسلام کے لیے کیوں نہ ہم کوئی کام کریں۔ تو اس کو ذہن میں لاتے ہوئے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ تو پھر میں نے OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی رابطہ کیا، اور اس کے خاطر میں نے مختلف ممالک کے فلیگز میں قرآن لکھ کے ان کو گفٹ بھی دیے گئے، ان کے سربراہان کو دیے، اور ان کو کہا صرف یہی کہ گیدر ایٹ اے پلیٹ فارم اٹامک اسلامک سپر پاور پاکستان۔ صحیح۔ بٹ ابھی تک وہ کچھ ممالک جو ہیں وہ نہیں ہو سکے، اور وہ افسوس ہے۔ لیکن میں کئی جگہ پہ جب کئی ممالک میں جب گیا نا، تو میں نے کہا کہ بھی بات عاصم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جی، تو انہوں نے ایڈمٹ تو کیا، لیکن وہ صرف وقتی طور پہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں کر رہے ہیں وقتی طور پہ کرتے ہیں، ویسے ہی دوسرے ممالک میں وقتی طور پہ کرتے ہیں، لیکن پرماننٹلی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھی ہم اسلام کی خاطر متحد ہو جائیں۔ جیسے ابھی آپ پاکستان میں بھی قرآن محل بنانا چاہتے ہیں، یا کہیں اور قرآن محل بنانے کا آپ کا ہے پلان، وہ کیا ہے سر؟ جی میں صدر مشرف صاحب نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ یار جتنی بھی چیزیں یہ ہے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ پہ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے بہت سے کوشش کی ہے کہ بھی ہم ایک قرآن محل جو ہے وہ ایک بنائیں، اور وہ ٹوٹل جو ہے ہم پاکستان کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں جو ہے قرآن کو لے کے چلیں، اور ایک قرآن یونیورسٹی جو ابھی تک کہیں بھی نہیں ہے، ہم قرآن کے ریسرچ کے لیے ایک یونیورسٹی بھی پاکستان میں بنائے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو ملا، ابھی ریسنٹلی میں اپنے پنجاب کے مذہبی مکھی منسٹر کو بھی ملا، انہوں نے بھی اوکے کیا، لیکن اس کے بعد کوئی ریسپانس نہیں۔ صرف وہی بات جیسے ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ پوائنٹس دے دیے، ہم نے کہا کہ بہت امیدیں ہو گئیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت سارا کام کریں گے، اسلامی ریاست مدینہ کے اسٹائل پہ کام کریں گے، لیکن بات وہی نکلی کہ اقبال بڑا پردیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی بنا، قضا کا غازی بن نہ سکا۔ ہم امپلیمنٹ کوئی نہیں کام کر رہے، ہم صرف اسلام کی خاطر صرف نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یہ کرنا ہے، اسلام کو وہ کرنا ہے۔ لیکن قمر صاحب میں آپ سے ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا، میں ابھی آپ کی تعارف میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے میوزیم میں بھی آپ کی کچھ چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیجئے گا۔ میری چیزیں تقریباً اب تک الحمدللہ میرا ایک قرآن پاک میرا ام القریٰ یونیورسٹی مکہ برما میں بھی ڈسپلے ہے، پھر کنگ فیصل میوزیم ریاض میں وہاں پہ میرا قرآن پاک موجود ہے، یہاں پہ روضہ امام رضا ایران میں 2 قرآن پاک، باہر پاکستانی ہوں کہ وہاں پہ 2 مخطوطات بھی وہاں پہ ڈسپلے ہیں۔ یہاں پہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو قرآن پاک جو ہے پریزیڈنٹ کو دینا تھا، پرائم منسٹر کو دینا تھا، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک قرآن پاک لکھا ہوا ہے جو PM صاحب کو دینا ہے، لیکن ادھر سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ ابھی جو پاکستان کا نقشہ جو ابھی انہوں نے کل منظور کیا ہے، میں وہ آج سے 7 سال پہلے اس نقشے میں قرآن پاک لکھ چکا ہوں کہ بھی یہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر ہمارا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس وقت تک نہیں مان رہی تھی۔ اب انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یار جو آپ نے کام کیا تھا اس وقت وہ صحیح کیا تھا، کہ جس میں جموں اور کشمیر میں ٹوٹل میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی میں پاکستان میں اب یہ جو کوشش ہے کہ میں اس ہماری مجھے فخر ہے کہ میں نے نشان حیدر پہ قرآن پاک لکھا۔ بالکل صحیح ہے، یہ اس میں یہ ہے۔ میں جمی انجینئر صاحب، یہ کیا معاملہ ہے پاکستان میں اس طرح جو فنکار ہیں، خاص طور پر پینٹرز، کیونکہ آپ کا اپنا یہ قبیلہ ہے، وہاں پذیرائی نہیں ہے، وجوہات کیا لگتی؟ دکھ تو ہوتا ہے۔ جی، آرٹسٹوں کو ہمیشہ مسئلہ رہا ہے اس ملک میں، کیونکہ
جب بیسک فیسلٹیز نہیں ملتی ہے لوگوں کو تو آرٹ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن میں ان کی بات سن رہا تھا, یہ قرآن محل کی بات کر رہے تھے. میں شاگرد ہوں صوفی برکت علی کا, جو فیصل آباد کے تھے. وہاں میں جاتا تھا, وہاں قرآن محل تھا, پورا ہال تھا جس میں نیچے سے اوپر تک قرآن ہی قرآن تھے. تو وہاں آلریڈی قرآن محل فیصل آباد میں موجود تھا جب صوفی برکت علی صاحب زندہ تھے, کیونکہ وہ 1996 میں وفات پا گئے اور میں 70s سے ان کے پاس جاتا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن محل نہیں ہے, قرآن محل وہاں آلریڈی موجود ہے فیصل آباد میں. لیکن آرٹسٹوں کو اس لیے مشکلات پیش ہوتی ہے کہ موسٹلی ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ گیلری کے لیے, گیلری کے تعاون کے لیے وہ مدد چاہتے ہیں. تو مشکل بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں کے لیے رہتی بھی ہے. بہت شکریہ, وقت کی بھی کمی ہے. بہت خوبصورت باتیں جمی انجینئر صاحب آپ کے. بہت شکریہ قمر سلطان صاحب, آپ کا جو فن ہے یقینی طور پر پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, ٹرانسمیشنز کل بھی اسی طرح سے جاری رہیں گی, آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان میں موجودہ مسائل کے حوالے سے بھی. اللہ حافظ. Pakistan zindabad, zindabad, Pakistan zindabad, zindabad, Pakistan zindabad. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.